सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब का सियासी बहरान मजीद गहरा होने लगा, फैसले की घड़ी गुजर गई, गवर्नर की एडवाइस मुस्तरद, 9 बज गए, स्पीकर ने इजलास बुलाया, ना परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेने का कहा था। पंजाब असेंबली के बाहर सन्नाटा, गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक, नया डिक्लेरेशन कब तक जारी होगा, सबको है इंतजार। दूसरी जानिब वज़ीर आला ऑफिस 8 क्लब के बाहर कंटेनर्स लगा दिए गए, जबकि नून लीग ने सूरत हाल में फौज बुलाने का इंदिया दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी चाल चल दी, गवर्नर बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। पंजाब की सियासत का ऊंट अब किस करवट बैठेगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मेहर अली अकबर से। मेहर, बताएगा इजलास की क्या अपडेट्स हैं? मेहर अली अकबर से भी रब्ता करेंगे, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अहम पेशरफ्त है कि पंजाब का जो सियासी बहरान है अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। इस वक्त अहम इजलास जारी है, नया डिक्लेरेशन कब जारी होगा ये इंतज़ार किया जा रहा है और इस बारे में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आगाह भी किया था। जबकि जो वज़ीर आला ऑफिस है 8 क्लब, उसके बाहर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और नून लीग ने इस सूरत हाल में फ़ौज बुलाने का इंदिया भी दिया है। मेहर अली अकबर से बात करेंगे। मेहर अली अकबर, इजलास के अब तक की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या कह रहे हैं? मेहर अली अकबर, अगर आप सुन सकते हैं तो इजलास की अब तक की कार्रवाई के बारे में बताइए। कि एक बार फिर पंजाब आइनी बहरान की नज़र हो गया है। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत एक आम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया जाएगा या नहीं। जो मुशावरती इजलास है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इजलास में क्या फ़ैसला किया गया है उसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया। अब मज़ीद मैं आपको बताऊं कि गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही से आज 4 बजे इत्तेमाद का वोट लेने का कहा था, लेकिन पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया है। 4 बजने के बाद गवर्नर पंजाब ने कोई अगले लाएअमल का ऐलान करना था, लेकिन ताहाल कोई भी लाएअमल का ऐलान नहीं किया गया है। बताया ये जा रहा है कि रात तक कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, जिसमें और क्या मुशावरती इजलास में क्या फ़ैसला किया गया है और हुकूमत का अगला लाएअमल क्या होगा वो उसका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया मेहर अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि पंजाब का सियासी बहरान मजीद गहरा होने लगा, फैसले की घड़ी गुजर गई, गवर्नर की एडवाइस मुस्तरद कर दी गई है, 9 बज चुके हैं, स्पीकर ने इजलास बुलाया, ना परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेने का कहा था। बहुत शुक्रिया मेहर अली अकबर, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब को शाम 4 बजे तक एतमाद का वोट लेना था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें मालूम है उनके पास नंबर पूरे नहीं, अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट न लेने पर गवर्नर नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आइन और कानून के मुताबिक चलने का मशवरा दिया। ये भी कहा कि हमजा शहबाज ही वजारत आला के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं। गवर्नर राज लगा तो इसका वक्त 6 महीने तक होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने से भी भाग रही है और इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहा है। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप खलील ताहिर सिद्धू का कहना है कि परवेज़ इलाही ने चार्ज ना छोड़ा तो आर्टिकल 245 के तहत फौज और रेंजर्स तलब करने का इख्तियार मौजूद है। फवाद चौधरी कैमरे के सामने कुछ और बात करते हैं, अकेले में कुछ और। उन्होंने दावा किया कि फवाद चौधरी नून लीग के टिकट के लिए राब्ते कर रहे हैं। खलील ताहिर सिद्धू का मजीद कहना था कि परवेज़ इलाही को PDM का वज़ीर आला बनाने का वक्त गुजर गया। पंजाब ने चार्ज ना छोड़ा तो ये तो नई दंगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। नहीं, कोई दंगा मुश्ती शुरू नहीं होगी। गवर्नर आइनी सरबराह है और गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर्स भी बुला सकता है,
اور وہ فوج کو بھی طلب کر سکتے آپ ہیں. گورنر راج لگا رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ گورنر راج کا لگانے کا کوئی آپشن موجود ہے آپ کے پاس؟ نئے چیف منسٹر کا میری جو ابھی تک ہے نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہوگا, لیکن یہ دوسرا آپشن جو آپ فرما رہے ہیں الفت صاحب, جو آپ کی خواہش ہے یہ بھی لازمی ہوگا اگر یہ کام نہ ہوا. جو فہد صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے, وہ کیمرے کے سامنے اور بات کرتے ہیں, ہمارے سامنے اور بات کرتے ہیں, ہمارے سامنے کچھ اور مانگتے ہیں, ٹکٹ مانگتے ہیں. لیکن میں جی بہت دفعہ جا کے آپ کو میں ان سے پوچھ رہا جا کے وہ اس بات کا میں نیان مانگی. پنجاب کی صورتحال پر ماہرین کی کیا رائے ہے, یہ جاننے کے لیے بات کرتے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور محمد دلشاد اور ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. سب سے پہلے کنور دلشاد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جو صورتحال درپیش ہے اس پر کیا کہیں گے؟ کیا گورنر پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سی پی آئی کے جو وزراء ہیں وہ آئین کے ساتھ کبھی آرٹیکل 109 کا حوالہ دے رہے ہیں, کبھی آرٹیکل 105 کا حوالہ دے رہے ہیں, کبھی اس کے بعد آرٹیکل 54 کا حوالہ دے رہے ہیں. اس میں سارے حوالے جو ہیں وہ ہے اسمبلی کا اجلاس ہونا نہ ہونا, اس کی کنٹینیوشن کے بارے میں بات ہے کہ بھئی آپ کو جب اجلاس جاری ہوتا ہے تو دوسرا اجلاس نہیں کیا جا سکتا. یہ سب ٹیکنیکل بات ہے. لیکن جو گورنر صاحب نے, گورنر پنجاب نے جو آرٹیکل 130 کے تحت جب ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے حکم جاری کیا, نوٹس جاری کیا, تو وہ یہ سارے جتنے بھی جو آرٹیکل ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ لیں. اب اس کو آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ کہیں کہ جی اجلاس جاری تھا, ہم نے اس کو اتنا طلب نہیں کر سکتے یا اس کا اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے, یہ غیر ضروری باتیں ہیں. سب سے بڑی اہم بات یہ جب ایک اختیارات ہیں گورنر کو بھی اور پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی کہ وہ پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 91 کے تحت آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو یہاں گورنر جو ہے وہ آرٹیکل 130 کے ساتھ کسی صوبے کا بھی وہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اس میں اعتماد کا ووٹ نہ لینے سے تو ایک نیا ایک آئینی قانونی بحران پیدا ہو گیا. لیکن جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے, جب ہماری پارلیمنٹ جماعی صفائی اسمبلیاں انتہائی کمزور ہو, ان کے اندر کوئی دانشمندی یا ویژن نہ ہو, تو پھر عدالتیں بیچ میں آتی ہے, عدالتوں نے ملک کو بچانا ہوتا ہے. تو اب اگر یہ آج اگر گورنر پنجاب نے اگر ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا پرویز الہی صاحب کو, تو وفاقی حکومت کی رد ختم ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. کنور دلشاد صاحب ساتھ ہی رہے گا. شائق عثمانی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پرویز الہی نے آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, اب ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ان حالات میں صوبے میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, وہ تو لکھا ہوا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ceases to be the chief minister. Governor is and he holds office during the pleasure of the governor. He can notify. اسپیکر صاحب کا موقف جو ہے وہ تو بیسڈ ہے نا جو اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز کے اوپر. تو اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز کا اگر آپ موازنہ کریں ایک آئین کی پروویژن سے, تو یقیناً جو آئین کی پروویژن ہے وہ ان کی فوقیت ہے. تو ان کا جو اسٹینڈ ہے تو بالکل غلط ہے. اگر سچویشن خراب ہو جائے تب کر سکتے ہیں, ایمرجنسی لگا کے. گورنر راج کا تو سسٹم ختم ہو گیا نا. تو اگر گورنر راج لگانا ہے تو آپ کو ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے, اور ایمرجنسی کے لیے کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ڈسٹرب کنڈیشن ہوں تب کر سکتے ہیں. تو ابھی تو کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے ایسی ڈسٹربنس پنجاب میں. ٹھیک ہے, کون جائے گا کورٹ میں؟ تو وہ جائے گا جو اگریو پارٹی ہے, جہاں پہ تو اگریو پارٹی چودھری پرویز الہی ہے, وہ جا سکتا ہے کورٹ میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب اور کنور محمد دلشاد صاحب. اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے. رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, ملک احمد خان اور عطا اللہ تارڑ اس اجلاس میں شریک ہیں اور مشاورت ہو رہی ہے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر. عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر اسلم, آگاہ کیجیے. بالکل, گورنر پنجاب محمد علی الرحمان نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا. تاہم اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس کو بناسلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا, اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے رولنگ دی کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ جاری اجلاس کے دوران نیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتے. دوسری جانب مسلم لیگ نون نے اس بارے سے بڑا واضح موقف کیا تھا. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر داخلہ
رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ اگر آج 4 بجے تک جو کہ دوپہر کے تھے جو گزر چکے ہیں، اگر پرویز الہی میں اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں یا تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اب، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر نہیں رہیں گے. اب اس وقت جو ہے وہ ایک کافی دیر سے طویل اجلاس جو ہے وہ مختلف لوگوں کے اہم اور بڑے رہنماؤں کا وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، ملک احمد خان، ذیشان رفیق اور عطا اللہ تعالی کا جاری ہے، جس میں آئینی اور قانونی آپشن پر مسابقت قانونی آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ عمر آپ کا آگاہ کرنے کے لیے. وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، چیف سیکرٹری کامران علی افضل کا تبادلہ کر دیا گیا. عبداللہ سنبل کو چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیا گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. آئی جی فیصل شاہکار نے بھی عہدے کا چارج چھوڑ دیا. غلام رسول زاہد کو آئی جی پنجاب کا اضافی چارج مل گیا. شدت پسندی خصوصاً کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی پر سختی سے کاربند ہے. بلاول بھٹو زرداری پرعزم. واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے کہا بنو جیسے واقعات پریشان کن ہیں. ہمیں کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اٹلانٹک کونسل کے مباحثے سے خطاب میں کہا سیلاب کی تباہی سے نمٹنا سب سے بڑا چیلنج ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے اربوں روپے مالیت کے گھر تعمیر کرنے اور کامسٹس یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا. دورہ خیرپور کے دوران سیلاب متاثرین سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے زمین سندھ حکومت اور مالی معاونت وفاق فراہم کرے گا. کہا عمران خان نے خانہ کعبہ کے ماڈل والی کھڑی بیچ دی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سیلاب متاثرہ علاقوں سے نکاسیاب کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں. محکمہ آبپاشی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ضلع انتظامیہ کو نکاسیاب یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عالمی بینک نے سندھ کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 1.69 کروڑ $92 کے پروجیکٹس کی منظوری دے دی، جس میں متاثرین کی بحالی، گھروں کی تعمیر اور متاثرہ فصلوں کی بحالی شامل ہے. شرجیل میمن نے کہا کہ گندم کے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 روپے دینے کے لیے سروے کا کام تیزی سے جاری ہے. دھند سے راستے گم ہونے لگے. لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت متعدد شہروں میں شدید دھند کا راج ہے. لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ انتہائی کم، پروازوں کو لینڈنگ میں مشکلات، موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ٹرینوں کی آمد و رفت بھی معطل ہے. دھند میں اضافے کے باعث سردی بھی بڑھ گئی. مزید جانیں گے عبداللہ معروف سے. جی عبداللہ. جی، شہر لاہور میں آج دن بھر دھند اور سورج کے درمیان آنگ مچولی کا سلسلہ جاری رہا. دھند کے شدت کے باعث شہر میں ہنکی کا احساس بھی بڑھ گیا ہے. شام ہوتے ہی، سورج کے ڈلتے ہی ایک بار پھر دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس وقت بھی شہر کے چاروں اطراف دھند کا ہی راج ہے. محکمہ موسمیات کی بات کی جائے یا درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج دن بھر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 6 سینٹی ڈگری ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سردی کے شدت میں اضافے کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں نزلہ، زکام، بخار اور دیگر بیماریاں شامل ہیں. ماہرین کی جانب سے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سردی کی اس شدت میں جو بچے ہیں ان کو نمونیا جیسے انفیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سرد رہے گا. شہر میں دھند کا راج برقرار رہے گا. جو شہری ہیں ان کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ، بہت شکریہ آپ کا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون؟ تخت لاہور کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. نیا ڈکلیریشن کب جاری ہوگا سب کو انتظار ہے اور پنجاب میں فائنل راؤنڈ کے لیے اہم بیٹھک بھی جاری ہے. تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہمارے نمائندے رانا اظہر، ان سے معلومات لیں گے. رانا اظہر، ابھی تک کیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس اجلاس کے بارے میں؟ مسلم لیگ نون کے بڑوں کا اجلاس جاری ہے اور آج گورنر پنجاب نے
جو ہے بلایا تھا اجلاس چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے لیے، لیکن آج یہ اجلاس تو نہیں ہوتا. اس کے بعد سے صورتحال جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اجلاس جاری ہے، جس میں جو ہے خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ سمیت عطا اللہ تارڑ اور ملک احمد خان اور دیگر قائدین جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ بیٹھک جاری ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو عین و پہلو دیکھے جا رہے ہیں. دیکھا جائے تو آج اسپیکر نے جو ہے اجلاس نہیں بلایا، جس کے بعد سے اب گورنر کا اختیار ہے وہ کیا کرتے ہیں. اس سلسلے میں تمام جو ہے قانونی پہلو دیکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے جو ہے گورنر پنجاب یا جو بھی نون لیگ کے نمائندوں کو پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ایک نیا بحران سامنے آنے جا رہا ہے، آئینی بحران سامنے آ رہا ہے پنجاب میں، اور جو پی ٹی آئی نے اس جو بات نہیں مانی گورنر کی، اس کے بعد سے گورنر پر اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں تمام جو قانونی راستے دیکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ گورنر جو ہیں اب وہ گورنر راج لگاتے ہیں یا وہ جو ہے ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کو. اس سلسلے میں تمام جو ہے پہلو دیکھے جا رہے ہیں، اور جو تمام قائدین ہیں ان کی مشاورت جاری ہے، اور ان کے جو اعلیٰ عہدیداروں سے بات کر رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت دیگر جو قائدین سے بات کی جا رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی ہو سکے وہ کیا جائے، کیونکہ جو پی ٹی آئی نے جو ہے بات ماننے سے انکار کر دیا ہے گورنر پنجاب کے ایڈوائس پر اجلاس نہیں بلایا، جس کے بعد سے اب یہ جو ہے بحران ہے یہ پیدا ہو چکا ہے. اس پر جو ہے قانونی مشاورت جاری ہے، اور جو بھی ہوگا اس کے بعد جلد. شکریہ رانا اظہر، آپ نے آگاہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے 24 نیوز.